बीवी ने बेवफाई की, उसने अच्छे ख्वाब देखे थे, उसने अपने बच्चों को देखा था, उसने अपनी बीवी को देखा था, उसके लिए ज़मीन बेची। मुझे ये भी इतला मिली, उसने उनकी जो 22 ज़मीन थी वो बेच के उसने अपनी बीवी को बाहर भेजा कि हमने सेटल तो होना है, ये ज़मीन हमारे कब काम आएगी, किस काम आएगी अगर हम आज इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। तो उसने अपनी ज़मीन भी बेची, ज़मीन बेच के बीवी को भेजा, और बीवी ने आके क्या फिर वो किया उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। हर रोज़ आपकी खिदमत में पेश होते हैं नित नई ख़बरें, तबसरे, तजज़िये और रिसर्च के बाद, और कोशिश करते हैं कि आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ। और ज़्यादातर हमारी, चूँकि पाकिस्तान में मौजूदा एक तो माशी हालात हैं, दूसरे सियासी हालात हैं, तीसरे इस पाकिस्तान का इस वक्त जो माहौल है वो जिस कदर परागंदा हो चुका है, इसमें तो करंट से जान ही नहीं छूटती, यानी करंट हालात से, मौजूदा हालात से, यानी जो हालात चल रहे हैं। लेकिन मुल्क से बाहर रहते हुए भी हमें पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखना पड़ती है। आज हम जिस वाक़े को आपके सामने बयान करेंगे वो वाक़या पाकिस्तान और कनाडा, यानी सेंट्रल, ये जो है नॉर्थ अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में का वाक़या है, मुश्तरका। हुआ यूँ कि एक दिन मेरे एक दोस्त, ये काफ़ी 2 साल पहले की शायद बात है, मेरे एक दोस्त मुझे अपने साथ, मैं उनके कहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि यार मेरे कस्बे के एक फैमिली है, तो उनकी बहू इधर आके कनाडा में केस करवाया पॉलिटिकल असाइलम का, सेटल होने के लिए आई थी। जब उनसे मज़ीद इस सिलसिले में बात हुई तो पता चला कि मियाँ बीवी सियालकोट और डस्का वज़ीराबाद के दरमियान एक तहसील है बहुत मशहूर, समड़ियाल से उनका तलक उस फैमिली का, और वो अच्छे लोग जो हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, सफ़ेद पोश अच्छे लोग, वाइट कलर लोग। तो उनके बेटे की, उन्होंने अपने बेटे की शादी गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान एक आता है कस्बा गखड़ मंडी, बहुत मशहूर है, बल्कि जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की वजह से तो वो और ही ज़्यादा मशहूर है। उस इलाके से तलक रखने वाली एक फैमिली के साथ उनका रिश्ता तय पाया। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उधर किया। रिश्ता होने के बाद मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुल्क से बाहर अपनी किस्मत को आजमाएं। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इनकी रोशनी में जब देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई हालात नहीं। वो एक खुशहाल, मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी, गुजारा कर रहे थे, और उनके पास यानी इतने पैसे थे कि वो ट्रैवल कर सकते या किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते। आपको पता है जब एक फैमिली बाहर जाने का सोचती है तो फिर अखराजात उस हिसाब से जो होते हैं वही अफोर्ड करते हैं ना। गरीब तो बेचारा, या उसको गरीब कहना या उसको किसी और कैटेगरी में तो आप नहीं ला सकते ना। तो वो जनाब उन्होंने एक आध कंट्री का वीज़ा इकट्ठे अप्लाई किया। उनकी इस दरमियान 2 बच्चे भी थे। वो उन्होंने जनाब क्या किया कि एक आध जगह अप्लाई किया, वो बच्चों के साथ की वजह से नहीं लगा, या उनके शोहर की वजह से नहीं लगा, या बीवी की वजह से नहीं लगा, या व्हाटएवर जो भी था। आखिर उन्होंने एक एजेंट से मामला तय पाया। एजेंट ने पैसे लेके और उनका वीज़ा जो है वो एक का लगवा दिया। कहता है कि इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है,
آپ 2 لوگ جاؤ گے تو میں 2 لوگوں کے پیسے لوں گا، آپ کے بچے بھی ساتھ جائیں گے میں ان کے بھی پیسے لوں گا. تو آپ یہ اتنے پیسے، وہ بہت زیادہ ایک رقم بہت لمبی چوڑی بنتی تھی، جو شاید میرے خیال میں کوئی امیر آدمی ہی بہت امیر آدمی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی فیکٹریوں کا مالک شالک ہو. تو وہ انہوں نے جناب طے یہ پایا کہ عورت کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، یہ پہلے باہر جائے گی، پہلے باہر جا کے پولیٹیکل ازائلم کینیڈا میں یہ اپلائی کرے گی، اور جب اس کو پولیٹیکل ازائلم مل گیا تو پھر یہ اپنے ہسبینڈ کو جو پاکستان میں ہے اس کو سپورٹ کرے گی، اس کو یعنی انویٹیشن بھیجے گی. اور یہ ہوتا ہے کہ جب مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو پیچھے والے کو ایز اے اسپاؤس اپنا شو کر کے کہ میرا خامد ہے یا میری بیوی ہے وہ بلوا سکتا ہے. 5-6 مہینے کا سارا پروسیس ہوتا ہے. وہ خیر اینی ہو جو کچھ ہوا، ان کو ویزا لگا. ویزا لگنے کے بعد وہ خاتون مل ملا کے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو جب یہ پتا ہو کہ 2 بچے جو ابھی پاکستان میں ہیں یہ مجھ سے شاید اگلا 1 سال نہ مل سکے، 2 سال نہ مل سکیں. تو اس حالت میں ان کو چھوڑ کے جانا اور بھی کربناک ہوتا ہے، اور بھی یہ کسی تگڑے عورت ہی شاید یہ اتنا بڑا سٹیپ، اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتی ہے. تو محسنہ نے بھی یہ سٹیپ لیا. انہوں نے باہر آنے کا شوق تھا دونوں میاں بیوی کو، اور یہ بھی شوق تھا پیسہ کمانے کا بھی، یہ بھی شوق تھا سیٹل ہونے کا، یہ بھی شوق تھا غیر ملکی اور یورپین ویسٹرن کنٹری کی نیشنلٹی لینا، اور بہت سے ڈریم، بہت سے خواب جیسے ہم سب کے لوگوں کے ہوتے ہیں ایسے ہی خواب. انہوں نے کوئی انوکھا خواب نہیں دیکھا تھا. آنے کے بعد پھر وہ کچھ عرصہ تو اس لڑکی کا ادھر آئی، کیس کرایا، پولیٹیکل ازائلم اپلائی کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 اس کے پیچھے اپنے ہسبینڈ اور بچوں سے رابطہ تقریباً 5-6 مہینے سال کے بعد ختم ہوتا چلا گیا. تو پچھلے والوں کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے بھائی، پہلے ہر روز فون آتا تھا، صبح شام فون آتا تھا، اب ہفتے نہیں آتا، پھر 2 ہفتے بعد آتا ہے، پھر اب مہینہ اور 2 مہینے بعد آنا شروع ہو گیا. اس فون پہ فون کریں، فون اٹھاتا کوئی نہیں، ان کو فکر رہا کوئی. تو انہوں کو والدین کو فکر رہا کوئی، لیکن لڑکی کا اپنے والدین کے ساتھ یہ بعد میں ساری باتیں جو منظر یہاں پہ ہی، اس لڑکی کا اپنے والدین کے ساتھ مکمل رابطہ تھا، اور ان کو صورتحال کا پتہ تھا. انہوں نے جو سمرے والے والدین تھے، لڑکے کے والدین تھے، انہوں نے اپنے کسی جاننے والے سے جو سمریال سے تعلق رکھتے تھے ان کو سے کہا کہ ہماری ایسے بہو آئی ہے تو آپ اس کا پتہ کرا دے. تو وہ ہم سے رابطہ نہیں کر دی. اس شخص نے وہ ایک واقعی تھوڑے سے سماجی شخص ہیں، تھوڑے سے تو نہیں بہت سماجی شخص ہیں، لوگوں کے کام آنا ان کی وتیرہ ہے. وہ انہوں نے فوراً حامی بھری اور اس کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اور مجھے بھی وہ، جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا کہ مجھے وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو ایک ریسٹورنٹ پہ انہوں نے بریک لگائی اور مجھے بتایا کہ وہ لڑکی ادھر کام کرتی ہے کچن میں اور سروس پہ، یعنی ایز اے ویٹر بھی ہے اور کچن میں بھی کام کرتی ہے. تو پاکستانی زیادہ تر لوگ وہ جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے، یا وہ یا تو کچن میں کام کرتے ہیں، یا پھر لینگویج وغیرہ بہتر ہو جائے تو سامنے فرنٹ پہ سروس پہ بھی، یعنی ویٹر پہ یا ویٹرس کے طور پہ بھی انہیں رکھ لیتے ہیں. خیر ہم نے اس ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا اور اس کے بعد چلے گئے. کافی دن بعد ایک دن اچانک مجھے پتہ چلا کہ آج، وہ یہ بات سنانے سے پہلے میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے چلوں. وہ جب اس کا
وہ ادھر آ کے اب جاب پہ لگ گئی، کام پہ لگ گئی. اب کام پہ لگنے کے بعد اس مدعا یہ کھلا کہ اس دوست نے یہ سارا ٹیسٹ آؤٹ کیا کہ وہ لڑکی ادھر کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کے مراسم ہو گئے. وہ اس لیے اپنے مرد کو، اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے 2 بچوں کو بھول گئی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص ان کی اہمیت اب نہیں رہی. ادھر آ کے اس نے پولیٹیکل اسائلم کا کیس کرایا، اور کیس میں اس نے اپنی کیا مجبوریاں سیاسی بتائی ہوں گی یا مذہبی مجبوریاں بتائی ہوں گی، کچھ بتایا ہوگا جس بنیاد پہ وہ اس کو یہ سب کرنا پڑا. اچھا جی، اس سے آگے چلتے ہیں. جب یہ سارے حالات ہوئے تو اس لڑکی کے اس لڑکے کے ساتھ مراسم ہو گئے. اور یہ کوئی یہاں آپ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ اس لڑکی کے مراسم ہوئے وہ نمبر 1 تو پاکستانی نہیں تھا، نمبر 2 مسلمان بھی نہیں تھا، وہ انڈیا کا ہندو تھا. اور اس ہندو لڑکے سے اس کی ہو گئی، انڈین لڑکے سے اس کی ہو گئی. وہ بھی ادھر ہی کام کرتا تھا، یہ بھی ادھر ہی کام کرتی، دونوں میں کیا آپس میں ہو گیا. لڑکی کو شاید یہ لالچ یہ بھی ہو کہ لڑکا یہاں پہ شیف ہے، یہاں پہ کوکنگ کرتا ہے اور اس کے پاس کاغذ ہیں تو میرے بھی کاغذ بن جائیں گے، کچھ شادی کر کے یہ وہ اسی چکر میں ان کے مراسم ہو گئے. اور پھر اللہ کا قدرت آپ کہہ لیں، جو بھی ہوا انفارچونیٹ ہوا، اور جو ان دونوں میں سے ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، یعنی اس انڈین لڑکے اور اس لڑکی کے وطن سے ایک اور بچی پیدا ہو گئی. وہ اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی ہندو لڑکے کو کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو، اب ورنہ ہمارے مذہب میں یہ تو میں کیسے پیدا کروں گی. تو وہ شاید اس کی طرف سے کوئی سیریسنس نہیں تھی، یا وہ اپنے فیوچر کا سوچتا تھا کہ کل کو میں اسے انڈیا کیسے لے کے جا سکتا ہوں، یا کس طرح رکھ سکتا ہوں، یا ادھر مجھے پرابلم ہوگی یا ادھر تو خیر کوئی ایسا مسائل نہیں ہے، لبرل کنٹری ہے. تو وہ ایک پاکستانی لڑکی کو یا پاکستانی وائف کو وہ انڈیا کیسے ساتھ اپنے شاید اس کے پیرنٹس نہیں مانتے ہوں گے یا واٹ ایور، یہ کافی لمبی یہ داستان تھی، میں نے شارٹ کر کے آپ کو سنائی ہے. تو انہوں نے جناب اس لڑکے نے اس کو بس لالے لپے میں ہی رکھا. لیکن جب تک ہم نے اسے دیکھا وہ اسی یعنی اپنے نئے مراسم کے ساتھ ہی اٹیچ تھی، اور اسی کے ساتھ خیر ہمارے اس دوست نے جو ہمیں یہ سب دکھا رہا تھا، اس نے ان کے پیچھے والدین کو یہ انفارم کر دیا کہ بھائی جان یہ حالات ہیں، کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال جو طریقے سے وہ بتانا چاہ رہا تھا اس طریقے سے اسے بتا دیا، اس طریقے سے اسے انفارم کر دیا انہیں کہ یہ داستان ہے، اب آپ کی مرضی، آپ کیا کرنا چاہتے ہو. میرا کام تھا میں آپ کے لیے فردر کچھ یہاں اس ملک کے رسم و رواج، اس ملک کے اس ملک کے قانون کے مطابق میں آپ کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ کسی کے معاملات کے پرسنل معاملات میں یہ پاکستان تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے باتھ روم میں اور کسی کے بیڈ روم میں بھی کیمرے لگا دیں، کسی کے کیا ججوں کے، اور پھر ان ججوں بیچاروں کو مجبور کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں. یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ جی خیر اینی ہو جو کچھ بھی ہوا، اس درمیان جناب وہ لڑکے والے اپنی طرف سے ٹرائی کرتے تھے، لڑکی اپنی طرف ادھر اپنے نئے مراسم کے ساتھ وہ جی نئی محبت کے ساتھ، نئے پیار اور عشق کے ساتھ اس قدر ناراض تھی کہ اپنے ہسبینڈ کا، جس کو فارمل اس نے طلاق بھی نہیں دی تھی، اس کے ساتھ مطلب تعلق ختم، بچوں کے ساتھ تعلق ختم. خیر دونوں طرف کے جب فیملی آپس میں جب ان کو پتہ لگا تو دونوں طرف کی فیملیاں بیٹھی، انہوں نے بیٹھ کے اس کا، تو اس درمیان یہ ہوا کہ اس لڑکی کو کی اسائلم کی وجہ سے یا شاید کسی اور وجہ سے اس کو جو یہاں کا پی آر ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ، وہ مطلب مل گیا یا اس کو پیپر اس کے بن گئے.
تو اس نے جو اسپانسر کیا اپنے بیٹیوں اور ہسبینڈ کو، جو جنہیں ہم مسٹر حسن کہہ سکتے ہیں، اور لڑکی کو آپ اگر نام دینا چاہیں تو مس ایف کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ داستان پورے کینیڈا کو اس وقت پتہ ہے، پورے ہر شخص کی زبان پر ہے، ہر شخص جانتا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ سٹوری کب سے جاری تھی، سب کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ان کے نام مخفی رکھے جائیں، ان کے متعلق اوپن ڈبیٹ نہ کریں. بہرحال یہ پاکستان کے ایک ایسا واقعہ ہے دل خراش اور بہت جھنجھوڑنے والا. وہ جی پچھلے اکتوبر لاسٹ ایئر اکتوبر 2024 میں وہ ہسبینڈ صاحب جو پیچھے تھے وہ بچوں کو دونوں کو لے کے تو ادھر آگے اور جب ادھر آئے تو ایئرپورٹ پہ ہی ان سے بچے لے کے اس عورت نے ان کو کہا کہ جی آپ جدھر مرضی جائیں میری طرف سے، میں تو اپنے جدھر رہتی ہوں ادھر ہی رہنا ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچوں کو ساتھ لائے گا اور میں بچوں کے سے اپنے بچے لے کے، کیونکہ وہ اکیلا پاکستان سے بچے نہیں بلوا سکتی تھی، اسپانسر کر کے بھی نہیں، کیونکہ کوئی بھی جج اس کو بچے نہیں دیتا، کیونکہ وہ بچے چھوڑ کے گئی ہے. اور پھر آگے اس نے جو کارروائی ڈالی تھی وہ خطرناک کارروائی تھی، جو ایکشن ڈالا تھا وہ بھی بڑا خطرناک تھا. اسے پاکستان کے حالات کے مطابق تو قانون کی زد میں آ سکتی تھی، اسے بچے کیا ملنے سے. اور ماں تھی، آخر ماں وہ کہتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ تو ماں ہوتی ہے. کچھ ایسا تو اس نے ان کو اگنور کیا. جب اسے کاغذ ملے سب سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو بلایا جو پاکستان میں 2 چھوڑ کے آئی تھی، ادھر بھی ایک تھا. انہوں نے جناب وہ اسے بچے چھین لیے. وہ اس لڑکے نے، وہ جو پاکستان سے مسٹر حسن یا ایچ جو بھی آیا تھا، اس نے پھر اسی اپنے گھر والوں کو ساری صورتحال بتائی. گھر والوں نے کہا کہ پھر اس شخص کے پاس جاؤ، وہ جو سوشل ورکر ہیں ماشاء اللہ پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں، اتفاق سے اسی علاقے سے ہیں، تو ان سے رابطہ کرو. وہ جناب اس کے پاس گئے، انہوں نے اس کی مدد کیا کہ ادھر کوئی بندہ قانون سے ہٹ کے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہاں پہ بچے ماں کے تھے اور ماں نے ان بچوں کو لیگل بلایا تھا، ماں کو دے دیے گئے. باپ ادھر آ کے پھر ادھر بھی بیچارہ اس نے سٹوری پاکستان میں بھی سنی ہوگی، دل میں یہ ہوگا میں جاؤں گا تو اس کو منا لوں گا، اس کو ٹھیک کر لوں گا، یا ہو سکتا ہے اللہ کرے سٹوری جو سنیے غلطی ہوئے، شاید اس چکر میں بھی تھا. اس نے جناب ایسا کیا کہ وہ ایک بیسمنٹ میں ایک اور لیونگ پارٹنر مل جاتے ہیں ادھر، آپ اس کے ساتھ سے رہنا شروع ہو گیا، کہ کوئی کام ڈھونڈنے لگ گیا، کوئی خود بھی وہاں پہ رہنا شروع ہو گیا. اور پھر وہ اوبر چلانے کا اس کو کام مل گیا، لیکن اس کے لیے لائسنس چاہیے تھا، اور اس نے لائسنس اپلائی کر دیا، اور کسی لمحے بھی اس کو لائسنس ملنے والا تھا. لیکن وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار، ڈپریشن کا شکار، اور وہ ایک انسان، اور وہ بھی ایک زمیندار گھرانے سے، ایک حسین نسلی انسان تھا. اس کو تو یہ بات ہی بڑی اس کے لیے جینے کو یعنی ہرٹ کر رہی تھی اسے بار بار، کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، یہ پیار محبت اور یہ سارے وعدے وہ وفا کرنے کے، وہ ساری باتیں کدھر گئیں، آج ہم کدھر کھڑے ہیں. وہ جناب اسی فرسٹریشن میں اس کا ساتھی، وہ جو ساتھ کام کرتا تھا، وہ گھر سے باہر 1-2 دن کے لیے گیا. تو یہ جناب جب وہ واپس آیا تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو اندر وہ اس کی مرا ہوا پڑا تھا بیڈ پہ. تو اس نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ 24 آور یہ پہلے مر گیا. خیر جی، پھر اسی مہربانی انسان نے ان کا
سارا کچھ استعمال کیا. پاکستان سے PIA والے لے جاتے ہیں فری میت یا کوئی ایسا بھی کچھ. انہوں نے خود بھی دوستوں نے مل کے اس کے یا انہوں نے خود ان صاحب نے ان چودھری صاحب نے خود پیسے جو خرچہ ادا کیا ان کو اور ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے ارینج کیا ان کا. اور ان کا جنازہ جہاں پہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب رہتے ہیں اسی شہر میں میسیساگا شہر کا یہ واقعہ ہے. تو میسیساگا برمپٹن جوڑواں شہر ہیں ادھر. ایئرپورٹ جہاں پہ آپ ٹورنٹو سنتے ہوں گے تو ٹورنٹو کا ایئرپورٹ جو میسیساگا اور برمپٹن شہر کی اس پہ سرحد پہ یا بارڈر پہ. تو انہوں نے جناب اس کو علامہ کا جنازہ پڑھایا اپنی مسجد میں منہاج القرآن کی مسجد میں. اور چند دوست احباب جو تھے ادھر وہ آئے یا مسجد کے نمازی. اور بہرحال یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب تھا کہ جو اس مسٹر ایچ کو حسن کو لے کے اس کی قسمت دیکھیں. پہلے بیوی نے بے وفائی کی, اس نے اچھے خواب دیکھے تھے, اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا, اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا, اس کے لیے زمین بیچی. مجھے یہ بھی اطلاع ملی اس نے ان کی جو 22 زمین تھی وہ بیچ کے اس نے اپنی بیوی کو باہر بھیجا کہ ہم نے سیٹل تو ہونا ہے, یہ زمین ہمارے کب کام آئے گی, کس کام آئے گی اگر ہم آج اس کو استعمال میں نہیں لاتے. تو اس نے اپنی زمین بھی بیچی, زمین بیچ کے بیوی کو بھیجا. اور بیوی نے آ کے کیا پھر وہ کیا, اس کی عزت داغدار بھی کی, اس کو نہ مٹنے والا انمٹ وہ نقش بھی چھوڑے اس پہ, اور اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا وہ بھی, اور اس فیملی کو بھی آج. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ ایسا ایک قصہ نہیں ہے میرے دوستوں. ناظرین ایسے کینیڈا میں جگہ جگہ اٹ پٹو سے تمہیں ایک نئی داستان سننے ملتی ہے. پتہ نہیں اتوں کا پانی ایسا ہے, پتہ نہیں اے یورپ کا ویسٹرن کلچر کا اے سوسائٹی کا اثر ہے کہ اتنے آ کے بندہ چھڑک ہی جانا ہے. اکثر و بیشتر بندہ ہو بندی ہو چھڑک جاتے ہیں. کوئی کم ہی یہ دریا پار کر سکا ہے. تو یہ واقعہ جناب ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے سبق ہے. آپ کو سنانے کا مقصد بھی پاکستانیوں کو, اپنی امہ کے لوگوں کو, کہ اس سے آپ سیکھیں. پیسہ ہر چیز نہیں ہے. پیسے کے لیے اپنا ادھر سب کچھ چھوڑ کے آنا, اپنی زمینیں بیچ کے آنا, ادھر آ کے جو حالات بعد بڑے ہو جائیں تو پھر بھی پرابلم آپ کے بعد میں. آپ اسی اولاد کے لیے جس کو لانے کے لیے آپ جتن کرتے ہیں پھر آپ اسی اولاد کے لیے روتے رہتے ہیں. ایسے بھی داستانیں ہر گھر میں ایک داستان ہے. تو ہم آپ کے سامنے اور بھی جیسے حقائق آئے پیش کریں گے. دیکھتے رہیے مطلوب رائچ آفیشیل, پاکستان, پائند آباد.